अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में ख़वातीन मुख्तलिफ़ शुबाए ज़िंदगी में बहुत ही भरपूर, बहुत सरगर्म रोल अदा कर रही हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फैसलाबाद की एक ऐसी ही खूबसूरत खातून से जो बहुत अच्छी शायरा हैं, अफसाना निगार हैं, ड्रामा निगार हैं, बायोग्राफ़र हैं, मोहतरमा नरगिस रहमत। आइए मिलते हैं। जी, हम मोहतरमा नरगिस रहमत साहबा के घर पहुँच चुके हैं। आइए चलते। अधूरे वसल की खुशबू सी रह जाएगी बिस्तर में, मोहब्बत दिल जलाएगी तो मेरी ख्वाहिशें होंगी। उफ़क़ पर डूबते सूरज को देखोगे तो सोचोगे, अकेले रात गुजरेगी अजब सी करवटें होंगी। मेरी पायल की छन छन से कभी जागा किए थे तुम, ख़यालों में तुम्हारे अब भी वही आहटें होंगी। कितने खूबसूरत अशार हैं और इन शेरों की खालिक मोहतरमा नरगिस रहमत साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो बड़ी नसर निगार हैं या बड़ी शायरा हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ये बड़ी खूबसूरत आपने आपकी अधूरे वसल की खुशबू, बहुत खूबसूरत आपका मजमूए कलाम जो है, इसका टाइटल ही इतना खूबसूरत है। थैंक यू। और इसके बैक पे जो आपने जो अशार लिखे हुए हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि इससे अंदाज़ा हो जाता है कि इन शेरों का खालिक और किताब ख़ुद वो कितनी खूबसूरत होगी और बहुत खूबसूरत मवाद होगा। थैंक यू। तो नरगिस साहबा, ये बताइए कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए इन्फॉर्मेशन की खातिर, आप फैसलाबाद में पैदा हुई या लाहौर में या किसी और शहर में? एक्चुअली मेरे फादर जो थे वो आर्मी में थे, तो उन दिनों उनकी पोस्टिंग लाहौर में थी, तो मैं 3 अगस्त को लाहौर में पैदा हुई थी। जो मेरी इब्तदाई एजुकेशन थी वो भी वहीं से स्टार्ट हुई। उसके बाद फिर उनकी पोस्टिंग मुल्तान हो गई। ओके। तो कितने बहन भाई, फैमिली की डिटेल? हम 3 बहनें हैं और एक ही मेरा भाई है। तो बेसिकली होम टाउन जो मेरा है वो फैसलाबाद है। तो ये शायरी की दुनिया में कैसे आना हुआ? ये तो बहुत ज़रख़ेज़ जो दिमाग होते हैं और थोड़ा सा सोचने समझने और बहुत तख्लीकी ज़हन जो होते हैं, यकीनन आपका तख्लीकी ज़हन होगा तो इस तरफ आई, लेकिन कब आपको महसूस हुआ कि आपके अंदर एक शायर रहता है? एक्चुअली जो तख्लीक़कार होता है, राइटर होता है, एक आर्टिस्ट जो होता है, मैं समझती हूँ कि वो पैदाइशी होता है और उसकी जो तख्लीकी सलाहियतें होती हैं, चूँकि वो आम लोगों से थोड़ा डिफरेंट होता है और डिफरेंट सोचता है, तो वो आप उसको पैदाइशी जो है वो कह सकते हैं। जो एक तख्लीक़कार होता है, एक राइटर होता है, एक आर्टिस्ट होता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो जब आप जैसे जैसे शऊर की तरफ जा रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके नॉलेज में इजाफ़ा करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं आपकी तबीयत, आपकी नेचर के हिसाब से। तो हमारे घर में का जो माहौल था वो बड़ा इल्मी, बड़ा अदबी माहौल था। चूँकि मेरे फादर जो हैं वो तारीख़ के स्टूडेंट रहे थे, तारीख़ से बड़ा उनको लगाव था और हमारे घर में छोटी सी लाइब्रेरी भी होती थी जिसमें दुनिया भर की तारीख़ी किताबें पढ़ी होती थी। तो हम सब बहन भाइयों में मुझे ही शौक़ आई थिंक हुआ कि मैं जाके उसमें लाइब्रेरी में चली जाती थी और डिफरेंट जो किताबें थी उनको देखती थी, मुझे अट्रैक्ट करती थी, वो मुझे अच्छा लगता था। तो वहीं से फिर मैं 9th क्लास में थी मेरा ख्याल, जब मैंने पहली एक शॉर्ट पोइम कही थी। तो जब उन्होंने देखी थी, मेरे फादर अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अब तो वो नहीं हैं, तो लेकिन जब उन्होंने वो देखी थी तो वो उनको हैरानगी भी हुई थी और वो बहुत खुश भी हुए थे। और उन्हीं की उस पहले दिन की हौसला अफजाई से और उन्होंने बड़ा उसको अप्रिशिएट किया था और उनको बहुत अच्छा लगा था।
تو آئی تھنک اسی چیز نے میرا حوصلہ بڑھایا تھا کہ شاید میں کچھ کر سکتی ہوں، تب سے سٹارٹ ہوا۔ گڈ۔ تو آپ کے پیرنٹس ہیں؟ پیرنٹس نہیں ہیں، ابھی 5 سال پہلے میرے فادر جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ تو ہماری اماں جو ہیں وہ، ہم بہت چھوٹے تھے چاروں بہن بھائی جب وہ دنیا سے چلی گئی تھیں۔ آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ جو رائٹر ہوتا ہے، ایک تخلیق کار ہوتا ہے، جو معاشرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، ایک آرٹسٹ ہوتا ہے، اس کی جو لائف اتنی پرسنل نہیں رہتی کہ وہ اس کو ہائیڈ کر سکے یا کچھ جو ہے وہ کر سکے۔ تو اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، کچھ میری جاب تھی اس کی وجہ سے، اور پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کی بھی مرضی ہوتی ہے کچھ کہ کب کیا ہونا ہوتا ہے، ڈپینڈز آن اللہ، اور قسمت پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ نہیں کرنی شادی؟ نہیں، ڈیسائیڈ تو نہیں کیا کہ نہیں کرنی، یہ تو نہیں ہوا تھا، کبھی بھی نہیں یہ کیا تھا کہ نہیں کرنی ہی نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ آپ یک وقت نثر نگار بھی ہیں اور شاعری بھی کرتی ہیں، اور ایک ناول بھی لکھ رہی تھیں آپ۔ میرا ناول جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے، صدیوں کا سفر، تو انشاءاللہ وہ جلدی ہو جائے گا کمپلیٹ، تو وہ چھپ جائے گا۔ تو 2 کتابیں ان دنوں میری انڈر پروسیس ہیں، ایک قومی یکجہتی کے عنوان سے ہے، اور کتاب میری 12 مضامین ہیں، ڈفرینٹ ٹاپکس پہ لکھے ہیں، ملکی جو ہمارے حالات پہ، کچھ معاشی حالات پہ، کچھ جو کرائسس ہمارے کنٹری میں آئے یا چل رہے ہیں، اس حوالے سے ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں جن پہ وہ کتاب ہے میری۔ انشاءاللہ وہ تو یہ سپتمبر کے لاسٹ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو دوسری کتاب ہے انڈر پروسیس ہے، وہ بھی نیکسٹ منتھ تک جو ہے آ جائے گی چھپ کر انشاءاللہ۔ وہ ڈاکٹر اعجاز جاوید لق صاحب کی سوانح حیات ہے جو میں تحریر کر رہی ہوں۔ یعنی آپ بایوگرافر بھی ہیں، آپ ناول نگار بھی، شاعرہ بھی، اور مصنفہ بھی ہوں گی آپ، یعنی نثر بھی لکھتی ہیں۔ میرے جو اب ساری جہتیں جو ہیں، بہت ساری جہتیں یعنی کہ ادب کی، وہ آپ کی شخصیت میں پائی جاتی ہیں۔ میں نے افسانے بھی لکھے، کوئی 20-25 افسانے میں نے لکھے ہیں۔ اچھا۔ تو میرے جو افسانے ہیں وہ سبھی کے سبھی 20-25 افسانے جو ہیں وہ روزنامہ خبریں میں لگے ہیں۔ چھپواتی کیوں نہیں آپ؟ یہ کتابی شکل میں ہونے چاہیے، شارٹ سٹوریز تو بڑی پاپولر ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں، وہ خبریں میں تو لگتے رہے، لگاتار روزنامہ خبریں میں چھپتے رہے ہیں، جو میگزین ہے روزنامہ خبریں کا سنڈے میگزین، کتابی شکل میں انشاءاللہ ان کو تھوڑا سا دوسرے جو کام ابھی چل رہے ہیں ان سے فری ہو کے ان کا کروں گی انشاءاللہ ضرور۔ اپنے بھرے گھر میں اکلاپے کا شکار تو نہیں فیل کرتی ہیں؟ مجھے کبھی نہیں لگا ایسے، کچھ چیزیں ہم نے خود ایکچولی منتخب کی ہوتی ہیں نا، کچھ ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے، تو وہ جو جس اکلاپے کی، جس تنہائی کی آپ بات کر رہے ہیں، آئی تھنک وہ میں نے اپنے لیے خود چوز کیا ہے، اور مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اس کی عادت ہے۔ تو یہ شعر کس کے لیے لکھتی ہیں آپ سب کچھ؟ یہ ایک تصوراتی محبوب ہوتا ہے ہر انسان کا، جو ایک شادی سے پہلے ہوتا ہے، شادی کے بعد بھی ہو سکتا ہے، شادی کے بعد بھی محبت ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، بڑی دفعہ ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو ایک آپ کا تصور ہوتا ہے، ایک آپ کا خواب ہوتا ہے، ایک عشق ہوتا ہے، جو وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، اس کا تعلق آئی تھنک عام دنیا سے نہیں ہوتا۔ یہ آپ کوئی تصوف کی بات کر رہی، معرفت کی بات کر رہی، یا ابھی عشق مجازی کے مراحل سے گزر رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اگر پڑھا ہوگا شاہ عبداللطیف بھٹائی صاحب کو، آپ نے پڑھا ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہوگا کہ عشق مجازی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عشق مجازی جو ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، عشق ایک ہی ہے اور وہ عشق حقیقی ہے۔ تو آپ نے عشق مجازی کو مانتی نہیں آپ؟ میں نہیں مانتی ہوں، عشق ایک ہی ہوتا ہے اور وہ عشق حقیقی ہوتا ہے۔ اور آپ کو وہ ہے؟ مجھے وہ ہے۔ کب سے ہے؟
جب سے سوچنا شروع کیا ہے، جب سے شعور سنبھالا ہے، آئی تھنک تب سے ہے۔ یہ آپ نے عشق مجازی کا انکار کر کے یہ ساری شاعری جو ہے جو خواتین یا مردوں کے لیے لکھی گئی اس سب کو رد کر دیا آپ نے؟ سر اس سے پہلے کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں تو اس سے پہلے میں آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دو نعتیہ شعر جو ہیں ان کا نذرانہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جی جی پلیز پلیز پلیز۔ اے تاجدار دو جہاں سردار انبیاء محبوب رب کبریا صلی اللہ ہیں زندگی کے راستے آسان کس قدر، مجھ پہ کرم ہے آپ کا صلی اللہ۔ ماشاء مجھے لگتا ہے کہ عشق مجازی جو ہے، مجاز کا جو لفظ ہے اگر وہ نکال دیا جائے، کیونکہ محبت جو ہے وہ خدا کا تصور ہے اور انسانوں میں وہی چیز جو ہوتی ہے تو وہ یہ خدائی جذبہ ہے، تو اس کا مجاز سے پھر کیا تعلق؟ عشق کا مجاز سے تعلق ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو لیلا سے مجنوں کو ہوا تھا وہ کیا تھا؟ آئی تھنک وہ وہی عشق تھا جو میں جس کا ذکر کر رہی ہوں۔ میرا ایک شعر ہے کہ میرا عشق زلیخا کی ایک رات کے جیسا، تو سارا شاہ مصر کے جیسا سائیاں، اور میرے لیکھ میں لکھا ہی تھا تیرا ملنا، مجھ سے ملنے صدیوں دور تو آیا سائیاں۔ واہ واہ۔ زندگی میں ریگریٹ کوئی فیل ہوتی ہو کوئی کہ یہ ایسا نہ ہوتا تو اچھا تھا، کوئی پچھتاوا؟ مجھے ایسا کوئی پچھتاوا تو نہیں ہے۔ جیسے ہم سٹارٹنگ میں جب بات کر رہے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں یہ تو ہو کہ یہ ہو جاتا تو اچھا تھا، لیکن کچھ کر کے پچھتانا جو ہوتا ہے، اگر آپ کچھ غلط کر دیتے ہیں تو بعد میں آپ پچھتاتے ہیں کہ یہ نہ ہوتا تو بہتر تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ زیادہ آپ کے لیے باعث سے ندامت ہوتی ہے چیز، لیکن کچھ بہت ساری وہ ایسے تو چیزیں ہیں کہ اگر وہ ہو جاتی تو اچھا تھا، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ جس کا پچھتاوا ہو کہ یہ جو ہوا ہے یہ نہ ہوتا تو اچھا تھا۔ کوئی خواب جیتی جاگتی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہو؟ میں بہت سارے خواب کھلی آنکھوں سے دیکھتی ہوں۔ اب میرا خیال ہے کہ نیند والے خواب تو بہت کم ہیں، تو کھلی آنکھوں سے میں اکثر خواب دیکھتی ہوں، بہت خوبصورت دنیا کے خواب، محبتوں کے خواب، امن کے خواب اور آپسی بھائی چارے کے خواب، اپنے ملک کی ترقی کے خواب، اپنے لوگوں کی بھلائی کے خواب، اپنے لوگوں کی خوشیوں کے خواب۔ میں کھلی آنکھوں سے ایسے بہت سے خواب دیکھتی ہوں۔ یونیورسٹی پہنچے ہیں ڈاکٹر ریاض مجید، شعبہ اردو کے سربراہ ہیں، ان سے ملنے کے لیے آئیے ملتے ہیں۔ جی، شعر و سخن کی آبرو فیصل آباد میں بہت بڑا نام اردو ادب کا ڈاکٹر ریاض مجید، رفاع یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے سربراہ، کچھ ان کی باتیں۔ ڈاکٹر صاحب کہیے گا نرگس رحمت صاحبہ کی شاعری اور ان کی نثر کے بارے میں۔ جو نرگس ہیں وہ ہماری ایک نئی شاعرہ ہیں اور شاعرہ کے ساتھ ساتھ یہ ایونٹ آرگنائزر بھی ہیں۔ انہوں نے بڑے اچھے فنکشن جو ہیں وہ اٹینڈ کیے۔ مجھے ان کے ساتھ گزشتہ 10-12 سالوں میں فیصل آباد میں اور فیصل آباد سے باہر بھی کئی نشستوں میں کام کرنے کا اور پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ بڑی شائستگی کے ساتھ یہ شعر کہتے ہیں اور ان کی شاعری کے اندر ذاتی تجربے اور جو لوکل ہمارے مسائل ہیں ان کے ساتھ ساتھ زندگی کے وسیع تناظر میں بہت ساری باتیں ایسی ملتی ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں ایک اچھی شاعرہ کے ہونے کا پیش خیمہ ہے۔ جنگ روڈ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں۔ محترمہ نرگس رحمت صاحبہ کے والدین کی قبریں ہیں اس قبرستان میں۔ اپنے والدین کے لیے بھی کچھ لکھ رکھا ہے نرگس رحمت صاحبہ نے۔
सुनते हैं उनसे, उनकी याद में क्या लिखा, क्या जज्बात हैं उनके, फरमाइएगा जी। मैं अम्मा बाबा की सबसे लाडली बेटी हूँ। वैसे तो सभी बच्चों से उन्होंने बहुत मोहब्बत की, बहुत शफीक और बहुत मेहरबान मेरे वालिदैन थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, लेकिन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार था दोनों को। अम्मा और बाबा के लिए कुछ लाइनें हैं जो पेश करने की इजाज़त चाहती हूँ। मैं अपने गम गुसारों से मिलूँगी, वाह। वफ़ा की आबशारों से मिलूँगी। मैं अपने गम गुसारों से मिलूँगी, वफ़ा की आबशारों से मिलूँगी। मैं चूम लूँगी उन कब्रों की मिट्टी, मैं चूम लूँगी उन कब्रों की मिट्टी, मोहब्बत के मज़ारों से मिलूँगी। वाह। वो जिनका घर बहिश्त में कहीं है, मैं ऐसे दो सितारों से मैडम, आपकी लाइफ, एक अदीब जो है, शायर जो है, उसके चाहने वाले बहुत होते हैं। उसकी तहरीरें जो हैं वो भी उसकी दोस्त होती हैं, उसकी शायरी उसकी दोस्त होती है। वो अपनी ही अलग एक दुनिया में रहता है और उसमें मुतमईन रहता है, लेकिन फिर भी एक तन्हाई सी होती है अकेले बंदे को। आप मसाइल रोज़गार में जब खो जाता है, फंस जाता है बंदा, तो वक्त गुज़र जाता है। व्हेन यू आर अ बैचलर और आगे कोई इरादा भी नज़र ना आ रहा हो, आप अकेले हैं, तो आपको तन्हाई का एहसास नहीं शिद्दत से होता? मेरी एक्चुअली एक्टिविटीज़ इस तरह की हैं कि अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं होता है। रेडियो कर रही हूँ, फिर अदबी तकरीबात होती हैं, फिर बाज़ का 24-24 घंटे लिखना होता है, अपनी किताबों पे काम कर रही होती हूँ। फिर शहर से बाहर ट्रैवलिंग करनी होती है, डिफरेंट अदबी तकरीबात में जाना होता है। तो उसमें बहुत कम, मुझे तो सबसे ज़्यादा ये होती जिस चीज़ की नीड होती है, मुझे होता है कि मुझे सोने के लिए टाइम मिल जाए थोड़ा सा, ताकि मैं नींद पूरी कर लूँ। तो वो जो एक अंदर की तन्हाई की आप बात कर रहे हैं, वो जब कभी थोड़ा सा टाइम अपने लिए होता है, अपने बारे में सोचने के लिए होता है, तो मुझे लगता है कि वो हर इंसान ही, जिस तरह का आज का दौर है, हर इंसान के अंदर ही वो इतना सा खला जो है वो होता है। हर लिखने पढ़ने वाले के साथ ये होता है। इस सेंस में तो फिर हर शख्स तन्हा है, लेकिन फिर भी कभी कभी अपने फैसले पर, या बीइंग एक फीमेल, कभी आपको महसूस नहीं होता कि आपको किसी की ज़रूरत है? इसके लिए एक शेर है मेरा, जो मैं आप की नज़र कर रही हूँ, सुनने वालों की नज़र कर रही हूँ। वो जिन रुतों में हमारे गाँव के सूखे पेड़ों पे फूल महकें, वाह। वो जिन रुतों में हमारे गाँव के सूखे पेड़ों पे फूल महकें, हम उन रुतों में मिलें हमेशा, दुआ करेंगे ये तय हुआ था। आया। रोड पहुँचे हैं, जहाँ आई सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर एजाज लक साहब, उनके क्लिनिक में जाना है। डॉक्टर एजाज लक साहब जो हैं, उनकी बायोग्राफी नरगिस रहमत साहबा लिख रही हैं, उसके तासुरात शामिल करते हैं मैडम जी। प्रोफेसर डॉक्टर एजाज जावेद लक साहब मौजूद हैं, उनके ऑफिस में, उनके क्लिनिक पे हम मौजूद हैं। चूँकि मोहतरमा नरगिस रहमत साहबा उनकी बायोग्राफ़र हैं, तो एक इसमें भी दिलचस्पी पैदा हुई कि ज़ाहिर है जब बायोग्राफ़ी लिखी जाती है, किसी अहम शख्सियत की लिखी जाती है, तो बहुत कुछ बताया मैडम ने उनके बारे में। तो डॉक्टर साहब की राय भी जानते हैं, शायरी मैडम नरगिस रहमत जो करती हैं, और उनकी शख्सियत के बारे में। डॉक्टर साहब कुछ कहिएगा। मुझे यकीन करें कि इसी तरह खुशी हो रही है जिस तरह मैडम ने ये सोचा कि मैं डॉक्टर एजाज लक की बायोग्राफ़ी लिखती हूँ। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात है
ہر بندہ اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھنا یا بولنا وہ چاہ رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو بکا گیا ہوں اس کے بازار میں کہ سچی بات ہے کہ کون مینی ٹائمز مجھے اپنے واٹس ایپ میسیج دیکھنے نہیں آتے, یا میں ٹائم نہیں ملتا, میں دیکھ نہیں پاتا, میں جواب نہیں دے پاتا. جا کے کوئی بندہ آپ کے بارے میں سوچے اور آپ کے بارے میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ کسی کی قسمت میں آتا ہوگا, جو میری قسمت میں آیا. اینڈ شی از دا اونر آف دیٹ پریشیس رائٹس اینڈ ایوری تھنگ دیٹ آئی کین مینشن. میں ان کی شکر گزار ہوں, لیکن ان باتوں سے بہت بڑی بات ہے جو ان کے احسانات ہیں مجھ پر, وہ میں ساری زندگی بھی ان احسانوں کا قرض نہیں چکا سکتی. یہ ایک بہت بڑا سچ ہے. دو شعر ہیں جو میں نے ان کے لیے ایک نظم کہی تھی, اس کے کچھ لائنیں ہیں جو آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں. میرے شہر میں ہے ایک مسیحا, میرے شہر میں ہے ایک مسیحا جو ہر سو روشنی سی بانٹتا ہے. وہ جینے کے لیے رستے دکھائے, وہ سب میں روشنی, وہ سب میں زندگی سی بانٹتا ہے. واہ, میرے شہر میں ہے ایک مسیحا جو ہر سو روشنی سی بانٹتا ہے. ہم پنجابی کے معروف شاعر سلیم شرمانی کے آفس پہنچے. سلیم شرمانی صاحب نے نرگس رحمت صاحبہ کے اعزاز میں ایک نشست کا اہتمام کیا ہے. آئیے. میزبان سلیم شرمانی صاحب کے ساتھ ساتھ بہت سے شعراء کرام موجود ہیں, ان کی گفتگو سنتے ہیں میڈم نرگس رحمت صاحبہ کے فن کے حوالے سے, ان کی شاعری کے حوالے سے اور شخصیت کے بارے میں. سر آپ سے یہ آغاز کرتے ہیں, کچھ کہیے گا نرگس صاحبہ کے بارے میں. نرگس رحمت صاحبہ کا تعارف 5 سال پہلے میرے ایک استاد شاعر ہیں اعتبار ساجد, لاہور میں مقیم ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ میری کتاب جو ہے نرگس رحمت تک پہنچا دیں. تو وہ پہلی مرتبہ میں نے ان کے پاس گیا یا میرے آفس میں آئی تھی, تب سے لے کے یہ تقریباً 4 سال کا سفر بنتا ہے. تو ایک بہترین اچھا واقعہ میں بتاتا ہوں کہ ان کی اور میری کتاب تھی, رونمائی اکٹھی ہوئی, اور میں نے پہلی مرتبہ جو حال, نیازی صاحب بھی موجود تھے وہاں, باقی سارے بھی یہاں مجھے پتہ نہیں. اور آمن نیازی صاحب کی سرپرستی میں ہی جو وہ ہماری کتاب کی رونمائی ہوئی تھی اور انہوں نے ہی کروائی تھی. بالکل, وہ جو نصرت فتح علی حال ہے, میں نے پہلی مرتبہ فل دیکھا. یہ ان کے ذات میں ایک لیب بنتی ہے, ذرا مجھے تمہارا سب سے کہ پہلی مرتبہ اتنا بڑا حال میں نے بھرا ہوا دیکھا. اور وہاں جو ان کی شاعری سنی اور جو ان کی گفتگو سنی وہ بہت ہی سحر انگیز تھی. ہاں, بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ محترمہ نرگس رحمت صاحبہ بے بہا صلاحیتاں تو اللہ تعالیٰ نے انہاں نوازیا, لیکن اس تھوڑے ٹائم انہاں تے روشنی پانی وہ ذرا مشکل ہے. لہذا انہاں واسطے ایک میں پنجابی قطع پیش کردا ہاں کہ ادبی محفل دیے جان, ادبی محفل دیے جان, ایدی وکھری اے پہچان, شاعرہ نرگس رحمت نو اللہ دیتی اچھی شان. نرگس رحمت ہماری فیصل آباد کی ابھرتی ہوئی شاعرات میں ایک بہت خوبصورت اضافہ ہے. تمام شہروں میں خواتین کم لکھتی ہیں, ہمارے شہر میں زیادہ کم تعداد میں شاعرات سامنے آئی ہیں, اور جو نرگس رحمت نے تھوڑے عرصے میں اتنی زیادہ پذیرائی حاصل کی ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی اپنے فن سے, فن ہی کہا جائے گا اسے, فن سے, شاعری سے اس کا کمٹمنٹ ہے, اس کی لگن ہے. اور یہاں پہ ایک بڑا زبردست اضافہ ہوا ہے نرگس رحمت کی شکل میں کہ یہ شاعرہ بہت اچھی ہیں, اور انہوں نے ترنم سے جو سنانا شروع کیا ہے یہاں پہ حلقوں میں, اس سے انہوں نے اپنی جگہ اور زیادہ بنا لی. میرے معاشرے میں ایک عورت پیدا ہونا اور پھر اس عورت کا شاعرہ ہونا دو بڑے مسائل ہیں. ان کا کمال ہے کہ یہ دونوں مسائل سے بحسن و خوبی گزر رہی ہیں اور اپنا نام بنانے میں کامیاب ہوئی ہیں. اللہ انہیں اور ترقی دے. جس طرح ان کا نام ہے نرگس اور رحمت, ماشاءاللہ دونوں خوبیاں اللہ نے ان کو عطا کی ہیں, اور بہترین شاعری جس طرح کرتی ہیں اتنی اچھی انسان بھی ہیں, اور ان کے لیے ہمیشہ دعاگو ہیں. اللہ نے مزید ترقیاں اور کامیابی عطا فرمائے. میں تقریباً 2.5 سال سے ان کے ساتھ ہوں, ان کو ہر مشاعرے میں دیکھ رہی ہوں.
گو کہ میں اس حلقہ ارباب ادب میں بالکل نہیں ہوں، بہت جونیئر ان سے، لیکن جتنی بھی میں نے ان کو شاعری ان کی دیکھی ہے، سنی ہے، وہ یہ مشاعرہ لوٹ لینے کی ماشاءاللہ سے یہ ان کو سعادت حاصل ہے۔ میرا نام انیلا خالد ہے، میں ریڈیو پاکستان فیصل آباد FM 93 سے وابستہ ہوں اور نیشنل ایکسیلنس ایوارڈی بھی ہوں۔ نرگس رحمت سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تھی تو وہ بہت ہی خوبصورت ملاقات تھی۔ پھر انہوں نے اپنی کتاب کی رونمائی کے بعد اپنی کتاب مجھے گفٹ کی، ادھورے وصل کی خوشبو۔ ادھورے وصل کی خوشبو میں انہوں نے محبتوں کے نصاب لکھے ہیں، اور جب نصاب لکھ جائیں تو سب کو پڑھنا پڑتے ہیں، بڑوں نے بھی پڑھے ہیں، ہم نے بھی پڑھے ہیں، آنے والی نسلیں بھی پڑھیں گی۔ اور رہی جہاں تک وصل کی بات، تو ادھورا ہو یا پورا، یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہوتی ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ شعر و شاعری میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن جب ان کی میں نے کتاب دونوں کی اس کو اسٹڈی کیا، ان کے شعر و شاعری کا جو تخلص تھا اور جو ان کا سٹائل تھا، اس میں مجھے پھر کافی اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوا۔ رحمت ہماری تنظیم عالمی سخنور فاؤنڈیشن کی فیصل آباد کی صدر ہیں، اور نرگس جب شہر سے باہر ہوں تو پھر اور کوئی نقابت کرتا ہے، ورنہ فیصل آباد میں ہوں اور عالمی سخنور کا کوئی مشاعرہ ہو تو نقابت نرگس کی ہوتی ہیں۔ بہت اچھی شاعرہ ہیں، ترنم کے ساتھ بہت اچھا پڑھتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر ریاض مجید اور علی زریون کے بعد فیصل آباد سے کوئی ہماری نمائندگی کرتا ہے کثرت کے ساتھ دوسرے شہروں میں تو وہ نرگس رحمت ہے۔ میڈم بہت تعریفیں ہوئی آپ کی، آپ کے کولیگز، آپ کے ساتھی، بہت زبردست انفارمیشن بھی دی انہوں نے، آپ کی ستائش کی اور دل سے بول رہے تھے سب۔ آخر میں یہاں جو کچھ سننے کو ملا کہ آپ ترنم کے ساتھ بہت اچھا کلام سناتی ہیں آپ، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہاں کچھ ارشاد فرمائیں۔ جنوں ویکھ لیا شاہ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸਿਖਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਸਿਖਾ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਮਿਲਾ ਛੱਡਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਤੱਕ ਬਨ ਲਏ ਜਿਨ ਯਾਰ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਨੂੰ, ਵਾਹ। ਉਹਨੂੰ ਵਸਲਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋ ਤੇ ਨਚਾ ਛੱਡਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰਾ ਸਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰਾ ਸਾਈਆਂ। ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ दीदार करा छड़िया। वाह। फैसलाबाद नात अकेडमी पहुँचे हैं जहाँ शहजाद बेग साहब एग्जेक्टिव मेंबर हैं, उनसे मिलते हैं। यहाँ बच्चे और बच्चियों को नात की तालीम दी जाती है। आइए। चलें, इश्क आपका एक ही है और वो इश्क हकीकी है, लेकिन पसंदीदगी जो होती है, जो मोहब्बतें होती हैं, कभी उससे गुज़रना आपका गुज़र हुआ उससे? कभी कोई अच्छा लगा? शायद। ये अधूरे वसल की खुशबू, नाम बहुत खूबसूरत है। इसमें अधूरा ही है सब कुछ, ये पूरा कब होगा?
آئی تھنک زندگی میں اور محبتوں میں دلچسپیاں تب ختم ہو جاتی ہیں، انسانی فطرت ہے نا یہ، کہ جب کسی بھی چیز کی تکمیل ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز تبھی تک اچھی لگتی ہے، تبھی تک اٹریکشن اس میں ہوتی ہے جب تک وہ ادھوری ہوتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. تو لیٹس سی، لیکن میں سوچتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ادھورا رہے تو زیادہ اچھا ہے، زیادہ مزے کا ہے. یہ وہی جسے بانو قدسیہ نے عشق لا حاصل کہا تھا کہ مل جائے تو پھر عشق نہیں رہتا. آئی تھنک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میری ایک نظم ہے، وہ ابھی اس ٹائم تو مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن اس کا مفہوم بھی کچھ اسی طرح کا ہی ہے کہ جو لا حاصل عشق ہوتا ہے وہ زندگی کو زیادہ خوبصورت بناتا ہے. انفیکٹ ہمیں زندگی کے بہت سارے راستے روشن کرتا ہے، بہت ساری نئی چیزوں کے در کھولتا ہے. لائل پور پکچر گیلری پہنچے ہیں. بشیر اعجاز صاحب اس کے مہتمم ہیں، روح رواں ہیں. آئیے آپ کو لیے چلیں. جی، فیصل آباد کی بہت بڑی شخصیت بشیر اعجاز صاحب جو اس لائل پور پکچر گیلری کے روح رواں ہیں موجود ہیں. عمر گزری ان کی اسی دشت کی سیاحی میں، پورے فیصل آباد کی تاریخ کو انہوں نے تصویروں میں ڈھالا اور مورخ کے لیے اتنا کچھ انہوں نے محفوظ کر لیا اپنے کیمرے کی آنکھ سے کہ آنے والے سالوں میں، صدیوں میں جو بھی فیصل آباد پہ، لائل پور پہ ریسرچ کرنا چاہے تو اس گیلری سے اسے بہت مواد مل سکتا ہے. ان سے بات کریں گے نرگس رحمت صاحبہ کے بارے میں، اور فیصل آباد کے بڑے ممتاز صحافی اور شاعر ادیب عبدالحمید شاکر صاحب موجود ہیں، اور فیصل آباد کے ممتاز شاعر شہزاد بیگ صاحب موجود ہیں. ان سے نرگس رحمت صاحبہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. سر، آپ نرگس صاحبہ کو کب سے جانتے ہیں؟ کیا کہیں گے ان کی شخصیت، ان کی شاعری کے بارے میں؟ محترمہ سے ہمارا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے ہوا. جہاں ان کو سننے کا ہمیں اتفاق ہوا وہاں ان کی شاعری بھی سننے میں آئی، اور اس کے بعد آرٹ کونسل میں جتنے بھی محفلیں ہوئی ہیں وہاں عموماً ان کے ساتھ ملاقات رہی ہے. ان کو سننے کا مشاعرے میں اور ان کی شاعری سننے میں بھی بڑا لطف آیا. لکھتی بھی بہت ہی، لکھاری بھی اچھی ہیں اور شاعرہ بھی اچھی ہیں. محترمہ نرگس رحمت صاحبہ سے میرا تعلق ان کی پہلی جو ادبی تخلیق ہے اس وقت سے ان کے ساتھ رابطہ ہے، اور پھر بعد میں وہ رابطہ ایک فیملی ریلیشن میں بھی تبدیل ہوا. تو عام طور پر خواتین کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ جینون رائٹرز نہیں ہوتی. بہت سارے اس پہ ایک بحث طلب یہ گفتگو ہے، لیکن نرگس رحمت صاحبہ جو ہیں ان کو میں نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انہوں نے جو پہلا شعر لکھا تھا، پہلی نظم لکھی تھی، یا پہلا کوئی نثر پارہ جو تھا، اس سے لے کر اب تک کا ان کا جو فنی سفر ہے وہ سارا میرے سامنے ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ نرگس جو کچھ بھی ہیں یہ جینون ہیں. نرگس رحمت کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے میں لائل پور کے حوالے سے ایک دو باتیں. دوگر صاحب، یہاں پر جو ترنم کے ساتھ شعرا ہمارے روایت سے جڑے لوگ تھے، جن میں حضرت علامہ نادر جاجوی صاحب، اسی طرح نصر ہاشمی صاحب، نسیم شوکت احگر صاحب، اور ان کے بعد افضل خاک سر کی حد تک بہت احترام اور محبت کے ساتھ جنہوں نے غزل کو ترنم کے ساتھ ہمارے دلوں میں اتارا اور مشاعروں کی جان بنے. نسائی ادب کے حوالے سے جب لائل پور کی بات ہوگی تو یہاں پر بھی شاعرات جو ہے 5-7 جو ہمارے سامنے نظر آتی ہیں کہ ہمیں پاکستان کے بعد سے، لیکن نرگس رحمت نے جس ترنم کے ساتھ غزل کو آگے بڑھایا یہ ان کا خاصہ ہے. مجھے نہیں پتا کہ ابھی صبح کی آپ کے ساتھ جو ان کی میٹنگ چل رہی ہے اس میں انہوں نے ترنم کے ساتھ ابھی کچھ پیش کیا ہے یا یہاں پر یہ سعادت ہمیں حاصل ہوگی. اور یہ انشاءاللہ تعالی ان کا یہ جو اہم پہلو ہے، یہ ان کا ترنم جو ہے نا، ایک تو ان کے وٹے جو ہیں وہ سارے پورے ہیں، اور دوسرا کلام بھی دل میں اترنے والا ہے. تو میرا خیال ہے ابھی ہم یہیں ان سے ترنم میں سنتے ہیں کلام. 2-3 اشعار اس جی کے. پلیز. چلے بھی آؤ کہ وادیوں کے حسین موسم بدل نہ جائے،
वाह। चले भी आओ के वादियों के हसीन मौसम बदल न जाए, चले भी आओ के वादियों के हसीन मौसम बदल न जाए, जो मुंजमद हैं वफा की झीलों पे वो ही जज्बे पिघल न जाए। क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। कहीं मोहब्बत के रास्तों में ज़माना कोई न चाल चल दे, कहीं मोहब्बत के रास्तों में ज़माना कोई न चाल चल दे, जो सुर्ख फूलों की पत्तियां हैं वो सर्द आहों से जल न जाए। वाह 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 मैडम, कमाल है, ज़बरदस्त कलाम आपने सुनाया। और नाज़रीन, ये थी मैडम नरगिस रहमत साहबा। आपने उनका कलाम सुना, उनके तरन्नम के साथ उन्होंने सुनाया। कलाम भी खूबसूरत था, अदायगी भी बहुत खूबसूरत थी। आज का दिन इनके साथ गुज़रा, आपने इनका कलाम सुना, इनके बारे में दोस्तों की राय जानी, आपने दिन भर की इनकी एक्टिविटी देखी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।